मैं उम्रा करने गई तो वापसी पर अपने बहनोई के लिए सोने की रिंग ले आई, क्योंकि मैंने अपने बहनोई को शादी का गिफ्ट देना था। और फिर जब मैंने अपने बहनोई को रिंग दी तो मेरे बहनोई की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। वो एकदम से खड़े हुए और मेरी बहन को तलाक देकर हमारे घर से चले गए। बहन मुझे बद्दुआएं देने लगी, मनहूस कहने लगी कि मेरी वजह से उसका घर टूट गया। मेरा बहनोई भी मेरी अम्मा को बुरा भला कहकर चला गया। ये सब देखकर मेरी जान निकल गई। मैंने अम्मा से पूछा कि मेरी इसमें क्या गलती है, तो अम्मा मेरा हाथ पकड़कर बहनोई के घर ले गई। तब मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब बहनोई ने, मेरा नाम सायरा है और आज मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश कि मुझे अपनी ही खुशी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। ये अता और करम बहुत ही खास लोगों पर होती है। ये इज्जत अफजाई भी किसी किसी को नसीब होती है, जो मुझे मिल गई थी। घर बैठे ही मेरा नसीब ऐसे चमका था कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुला लिया। मुझे उम्रा करने की सआदत नसीब हो रही थी। मेरा खुशी से बेकाबू हो जाना बिल्कुल दुरुस्त था। और ज्यादा खुशी इसलिए भी थी कि मैं खुद को मुआशी हिसाब से इतनी मजबूत नहीं समझती थी कि मैं उम्रा अदा करने जा सकती। लेकिन जिस कंपनी में मैं नौकरी करती थी, उस कंपनी ने अपने पुराने मुलाजमीन को, जो पिछले 5 सालों से कंपनी में थे, उनको उम्रा पर भेज रहे थे। और इसी तरह मेरा नाम भी उन खुश नसीबों में आ गया था जिन्हें उम्रा अदा करने जाना था। 2 दिन बाद की मेरी फ्लाइट थी, इसलिए सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे और बेटी को तैयार किया और फिर उनका जरूरी सामान पैक किया और उन्हें अपनी अम्मी के घर छोड़ने आ गई। मुझे एक रात अम्मी के घर ही गुजारनी थी और फिर दूसरे दिन वापस आकर अपनी तैयारी करनी थी और फिर उम्रा के लिए रवाना होना था। उसी रात जब मैं अपनी अम्मी के घर थी, अम्मी ने मुझे बताया कि मेरी छोटी बहन नाजिया को आज सुबह लड़के वाले देखने आए थे और पसंद करने के बाद अपने घर आने की दावत दी है। अगर तुम कल के दिन रुक जाओ तो हम दोनों मिलकर लड़का और उसका घर देखने चलेंगे। मेरे पास तो वक्त बिल्कुल भी नहीं था। मुझे अपनी रवानगी की तैयारी करनी थी। जब मैंने अम्मी से कहा कि आप इस तरह करें कि जब मैं वापस आ जाऊं उन्हें तब का वक्त दें, मैंने अम्मी को अपनी मजबूरी भी बताई और साथ ही मुफ्त मशवरा भी दे दिया था। चलो मैं देखती हूँ क्या करना है। ये कहकर अम्मी सोने के लिए लेट गईं और मुझे तो पिछले 3 दिनों से इस ख्याल के तहत नींद भी नहीं आ रही थी कि मुझ जैसी गुनहगार भी अब कुछ घंटों बाद उस पाक सरजमीन पर होगी। अगली सुबह मैं घर वापस आ गई और अपनी तैयारी करने लगी। मेरे साथ कंपनी के दूसरे जितने भी लोग जा रहे थे, उन सबको भी और मुझे भी अपने घर से दफ्तर ही पहुंचना था। वहीं से फिर दफ्तर की गाड़ी और हमारे साथी लोग हमें एयरपोर्ट रुखसत करने जा रहे थे। मैं वक्त से पहले ही दफ्तर पहुंच गई। फिर मुकर्ररा वक्त पर दफ्तर गाड़ी और कंपनी का बॉस हमें एयरपोर्ट छोड़ आए और वहां से फिर हमारा अल्लाह ताला के घर की तरफ सफर शुरू हुआ था। कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद हमारे कदम सऊदी अरब की सरजमीन पर थे। मैं पाक हवा में सांस ले रही थी। खुशी और निदामत से मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मैं गुनाहगार बंदी थी और अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इतना करम किया था, मेरा नाम नसीब वालों में शामिल कर दिया था। आज के दिन मुझे अल्लाह ताला से जितने गिले थे वो सारे खत्म हो गए थे। मैं उम्रे की अदायगी में मसरूफ हो गई थी। मुझे तो सारी दुनिया ही भूल गई थी, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी। और मेरा उम्रा करने के दौरान पीछे पाकिस्तान में मेरी अम्मी ने जो मुझसे मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात की, वो मेरी अम्मी खुद ही अकेले देखने चली गईं और लड़के वाले तो पहले ही मेरी बहन को पसंद कर गए थे। मेरी अम्मी को भी लड़का पसंद आ गया। उनका घर बार भी अच्छा था। लड़का खूबसूरत भी था और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए काम काज भी अच्छे से कर रहा था। देखा जाता तो हर बात हर लिहाज से माकूल थी और दोनों घरों को पसंद भी थी, इसलिए इकरार करना ही मुनासिब था। सो रिश्ता तय हो गया और मंगनी भी कर दी गई। मेरी अम्मी ने मुझे फोन पर सारी बात बताई थी। मैंने सुनकर खुशी का इजहार किया और खाना काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरी अम्मी का ये फर्ज भी खुश असलूबी से अदा हो जाए। मेरी अम्मी ने अपनी सारी जिंदगी बहुत मुश्किल से काटी थी। शादी के 8 साल बाद ही, जब हम दोनों बहनों की उम्र 5 और 3 साल थी,
ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں اور ہماری ماں اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ تمام رشتہ داروں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے مشکل وقت میں مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا اور ہم سے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ میری ماں کے لیے بہت سی مشکلات تھیں۔ انہوں نے ہماری پرورش اور ہماری تربیت کی اور لوگوں کی زبانوں کی فکر بھی نہ کی جو بند ہی نہ ہوتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری ماں کو ہمت اور طاقت دی اور اس نے ہم دونوں بہنوں کی ذمہ داری ہمارے ابو کے بعد بہت اچھے طریقے سے نبھائی تھی اور وقت سے ہی میری شادی بھی کر دی۔ میرے اب دو بچے تھے اور اب میری بہن کا بھی اچھا سبب بن گیا تھا۔ یقیناً ابو کے سامنے روز قیامت میری ماں ضرور سرخرو ہوں گی۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی۔ منگنی کے فوراً بعد ہی انہوں نے شادی کی جلدی مچانی شروع کر دی۔ اس قدر جلد بازی کے مطالبے نے میری امی کو بخلا دیا اور امی مجھے فون پر فون کر کے میری رائے اور مشورے لینے لگیں۔ میں جس جگہ موجود تھی وہاں مجھے دنیا داری کی کسی بات میں نہ تو کوئی دلچسپی پیدا ہو رہی تھی اور نہ ہی میں کسی بات یا پھر کسی بھی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ہر دم یہی لگتا ساری دنیا اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس پہنچ کر رک گئی ہیں۔ اس لیے امی جب بھی مجھ سے بات کرتی میں غائب دماغی کے ساتھ ہاں ہاں میں جواب دیتی رہتی اور پھر ہر طرح سے سوچ وچار کر کے میری امی کو بھی یہی مناسب لگا کہ منگنی تو پہلے ہو چکی ہے، اب اگر لڑکے والے کہہ رہے ہیں تو پھر شادی بھی کر دینی چاہیے۔ یہی کام 6 مہینے بعد بھی تو کرنا ہے، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ بس اسی لیے امی نے حامی بھر لی اور پھر استطاعت کے مطابق خوب زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ شادی کی تاریخ اسی دن طے پائی جس دن میری عمرے سے واپسی کی فلائٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کے کعبے کا طواف کرتے ہوئے، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے گزر رہے تھے، اور پاکستان میں میری امی اور میری چھوٹی بہن شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھے بھی فون پر اپنی تیاریوں کے متعلق آگاہ کرتی۔ آخر خدا کے گھر سے رخصتی لینے کا وقت بھی آن پہنچا تھا اور اس جدائی پر میری حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ آنسو تو پہلے ہی برس برس کر خشک ہو چکے تھے، لیکن دل کی بے چینی اور بے قراری بہت بڑھ گئی تھی۔ آنکھیں رو رو کر اندر کو دھنس گئیں، لیکن واپسی کا حکم تھا تو دل کی حالت جیسی بھی ہوتی ہمیں واپس تو آنا ہی تھا۔ مگر وہاں سے آتے وقت میں نے گھر والوں کے لیے بہت سے تحائف اور خاص کر اپنے بہنوئی کے لیے ایک گولڈ کی رنگ لے لی تھی تاکہ میں انہیں شادی والے دن گفٹ دے سکوں۔ ہم جدہ ایئرپورٹ سے پاکستان واپسی کی فلائٹ پر بیٹھے اور پاکستان پہنچ گئے۔ ادھر میں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور دوسری طرف میری بہن کی بارات گھر پر پہنچی تھی۔ پاکستان واپس پہنچتے ہی مجھے اس بات کی جلدی تھی کہ میں جلد از جلد گھر پہنچوں اور میں اپنی بہن کی رخصتی میں شامل ہو جاؤں۔ سو میں نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ٹیکسی کروائی، ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ دیا اور جلدی پہنچنے کو کہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جہاں پہنچنے کی مجھے بہت جلدی ہے وہاں تو صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ میری ماں اور بہن کے لیے بھی ایک زبردست آزمائش ان کی منتظر تھی۔ ہم سب کے سروں پر مشترکہ ایک پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، میری بہن کے ماتھے پر ایک داغ لگنے والا ہے اور میری زندگی کا گزرا وقت پھر سے میرے سامنے آنے والا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا میں وقت کو وہیں روک دیتی، لیکن یہی ایک بات تو میرے رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ وقت ہی تو ہے جسے انسان اپنے بس میں نہیں کر سکتا۔ ایئرپورٹ سے میری امی کے گھر 3 گھنٹے کا فاصلہ تھا، لیکن میری جلدی جلدی کے شور مچانے پر ڈرائیور نے تیز گاڑی چلاتے ہوئے 2 گھنٹے میں مجھے گھر پہنچا دیا۔ گلی میں شامیانے لگے تھے، بارات پہنچ چکی تھی اور نکاح بھی ہو چکا تھا۔ جب میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تب ہر جانب مبارکباد کی آوازیں آ رہی تھیں اور نکاح کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس عورت سے جو مٹھائی بانٹ رہی تھی ہنستے ہوئے ایک پیکٹ پکڑا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں میری بہن دلہن بنی بیٹھی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد اپنے دلہے کے سنگ رخصت ہونے والی تھی۔ نکاح کی سنت ادا ہو جانے کے بعد اب دودھ پلائی کی رسم ہونا تھی۔ صبح رات جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئی دلہے کو اندر لایا گیا اور دلہن کے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ میں دلہن کی بہن تھی اس لیے دودھ پلائی کی رسم مجھے ہی کرنی تھی۔
لیکن میں پہلے دولہے کو دیکھ کر اسے اس کا گفٹ دینا چاہتی تھی جو میں اس کے لیے گولڈ کی رنگ لے کر آئی تھی۔ میری ماں نے دودھ کا گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا اور میں اسٹیج پر دلہا دلہن کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے بہنوئی کو گفٹ دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، بس اسی وقت ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دلہے نے مجھے دیکھا، اس کے دائیں بائیں اس کے دوست بھی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک دوست جس نے اپنا چہرہ رومال میں چھپایا ہوا تھا، اس نے دلہے کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ اچانک دلہا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا اور وہ مجھے غصے اور غضب کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلہے نے اپنے گلے سے ہار نوچ کر اتار دیا۔ وہ سونے کی رنگ میرے ہاتھ میں ہی رہ گئی تھی اور دلہا چلانے لگا کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی۔ اس نے ابھی آدھے گھنٹے پہلے جو نکاح کیا تھا وہ اسے ختم کرتا ہے اور وہ گھر جا کر میری بہن کو طلاق بھجوا دے گا، اور اس کے بعد وہ بارات لے کر واپس چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں شادی کے ڈھول بج رہے تھے وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ساری فضا ماتم کدا ہو گئی، سجی سوری دلہن اجڑ کر رہ گئی، اور یہ سب تب ہوا تھا جب میں پہنچی تھی۔ میری آمد سے پہلے سب ٹھیک چل رہا تھا، میرے پہنچتے ہی بدشگونی ہوئی تھی۔ نئی نویلی دلہن بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اور ہم ماں بیٹیوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے واپس جانے لگے تھے۔ میری ماں بیچاری صدمے سے کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے ماں کی جانب بڑھی اور مجھے دیکھتے ہی میری ماں چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ مجھے منحوس کہنے لگی۔ ماں کا خیال تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری نحوست تھی جس کی وجہ سے میری بہن دلہن کے روپ میں متعلقہ ہو گئی، کیونکہ میری نحوست کے باعث میرے نصیب پر بھی طلاق کا دھبا لگا ہوا تھا، اور اب میں نے وہی نحوست اپنی بہن پر ڈال دی تھی۔ میں حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ میں تو ابھی خدا کے گھر سے لوٹی تھی اپنی بہن کے نصیب کے لیے۔ وہاں میں نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں کی تھیں، لیکن اب اگر اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ اس پر ظلم ہوگا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے کہ میرے نصیب پر بھی داغ لگا ہوا تھا، لیکن میں نے تو کسی کو الزام نہیں دیا تھا۔ اب میری ماں اور میری بہن کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہ مجھے اس طرح سے الزام دے رہی تھیں، قصوروار مجھے ٹھہرا رہی تھیں۔ مجھے میری غلطی تو بتائی جائے، میں نے کہا تھا۔ میری بات سنتے ہی میری بہن مجھ پر برس پڑی اور چیخنے چلانے لگی کہ تم تو ہو ہی منحوس۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو جھنجھوڑ کر چپ کروایا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر منت کرنے لگی، اگر وہ اصل بات جانتی ہیں تو مجھے بتائیں، اس طرح مجھے میرے بچوں کے سامنے منحوس نہ کہیں، مجھ پر بلا وجہ الزام نہ ٹھہرائیں۔ میری بات سن کر میری اماں اٹھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر گھر سے باہر آ گئی۔ سڑک پر آ کر ہم نے رکشہ پکڑا اور میری ماں نے رکشے والے کو پتہ بتایا اور اس رکشے نے آدھے گھنٹے میں ہمیں اس پتے پر پہنچا دیا۔ یہ دھلے والوں کا گھر تھا۔ میری اماں اور میں حقیقت جاننے کے لیے وہاں پر گئے تھے، مگر سامنے کھڑے آدمی پر جب میری نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی آدمی تھا جس کے ساتھ میری زندگی کے 5 اذیتناک سال گزرے تھے۔ مجھے اب سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ اپنی مشکلوں سے بھری زندگی، اپنی بہن کا رشتہ، اس دلہے کا مجھے دیکھ کر چونکنا، اور پھر اس کے دوست کا اس دلہے کے کان میں کچھ بات کرنا، مجھے سب یاد آ گیا تھا اور ساری باتیں اب ان سب کی وجہ سمجھ آ گئی۔ یہ ہم ماں اور بہنوں کے لیے آزمائش اور مشکل گھڑی کا وقت تھا، لیکن اس مشکل کے اندر اس سے کہیں زیادہ فائدہ بھی تھا۔ میں ساری بات سمجھ گئی، اس لیے کسی کی بھی نظر میں آنے سے پہلے میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بہن ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ مجھے اس کے رویے پر بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس وقت میں نے اس سے بات کرنا اور اسے سمجھانا مناسب نہ سمجھا اور دوسرے کمرے میں اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔ مجھے سنجیدگی سے سوچنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ پرسکون جگہ بھی چاہیے تھی، کیونکہ مجھے اپنی ماں اور اپنی بہن کی ہونے والی بے عزتی کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ اس گھٹیا انسان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنا تھا جس نے میرے ساتھ زیادتی کر کے مجھے طلاق دے دی تھی، اور میں کمزور عورت کی طرح چپ ہو گئی تھی، مگر اب مجھے اس آدمی کو سبق سکھانا تھا
اور میں یہ سب اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس سب کے لیے کسی بڑے آدمی کی مدد درکار تھی، اور وہ آدمی ایک ہی ہو سکتا ہے، ہماری کمپنی کا باس۔ میں نے اس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بچوں کو لے کر اسی وقت اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں سب خاموشی سے اور اپنی ماں کے علم میں لائے بغیر کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن دفتر پہنچتے ہی میں نے کمپنی کے باس، جس نے ہم ملازمین کو عمرے پر بھیجا تھا، اس سے بات کی اور اسے اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی، میرے سے چند ضروری سوالات کیے اور پھر میری مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ میں باس کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی واپس اپنی سیٹ پر آ گئی۔ اگلے دن باس مجھے لے کر ایک وکیل کے پاس گئے۔ ہم نے کیس دائر کروایا اور واپس آ گئے۔ وکیل نے ہماری بھرپور مدد کی اور کیس کو بہترین انداز میں چلایا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ گھٹیا انسان عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا، جس نے مجھے اور میرے بچوں کو مارنے کی کوشش کی تھی اور پھر میری بہن کی زندگی تباہ کی تھی۔ آج اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے وکیل کو تمام ثبوت دیے تھے اور اس وکیل نے وہ تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیے تھے۔ کیس سیدھا سیدھا ہمارے حق میں تھا۔ عدالت نے اس گھٹیا انسان کو 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا، لیکن اب ایک اور ضروری کام تھا، اور وہ اپنی بہن کا گھر بسانا تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں سیدھا اپنی بہن کے سسرال چلی گئی۔ جو لوگ دلہن رخصت کیے بغیر ہی بارات واپس لے گئے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ لڑکے نے میری بہن کو طلاق بھجوا دی ہوگی، لیکن ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں اس دولہے سے ملی اور اس سے پوچھا وہ آدمی اس کا کیا لگتا ہے جس نے بارات کے روز اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی تھی اور وہ بارات دلہن کے بغیر ہی واپس لے آیا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ آدمی اس کا دوست ہے، اور ابھی 2 مہینے پہلے ہی اس نے اپنے اس دوست کی شراکت کے ساتھ کاروبار کا آغاز بھی کیا تھا۔ اس کا یہ دوست کاروبار میں اس کے ساتھ بہت دیانتداری سے سارا معاملہ کر رہا تھا، اور لین دین میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بنا، اس لیے اسے اس پر اندھا اعتماد ہو گیا تھا۔ اور جو بات اس آدمی نے ہمارے بارے میں بتائی وہ اتنی بری اور اتنی غیرت کے خلاف تھی کہ میرا ہونے والا بہنوئی غضبناک ہو گیا تھا اور دلہن کو ساتھ لیے بغیر ہی بارات واپس لے آیا۔ میں نے تحمل سے اس کی ساری باتیں سنی اور پھر اسے حقیقت سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ میں جیسے جیسے اسے سچائی بتاتی گئی، اس پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ دنیا میں ایسے دوغلے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پوری حقیقت جاننے کے بعد وہ خاصا شرمندہ بھی ہوا تھا۔ اس نے ایسے بغیر تحقیق کے کسی کی بات پر یقین کیوں کیا؟ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ میری بہن کو رخصت کروانے ضرور آئے گا، اور اس کا دل دکھانے پر اس سے معافی بھی مانگے گا۔ وہ میرے ساتھ ہی ہمارے گھر آیا، امی اور بہن سے معافی مانگی، اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ بارات لانے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ میری بہن بہت خوش تھی۔ وہ میرے ساتھ اپنے پچھلے رویے پر بہت شرمندہ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ اصل بات کیا ہے اور سب کچھ اچانک سے درست کیسے ہو گیا۔ اب میں نے اپنی بہن کو ساری بات تفصیل سے بتانا شروع کی، اور اسے بتانے لگی وہ آدمی جو اس دن دلہے کے ساتھ آیا تھا اور اس نے اپنا چہرہ رومال میں چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے، وہ میرا سابقہ شوہر تھا، اور اس نے ہمارا گھر برباد کرنے کے لیے دلہے کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور دلہا اس کے بعد کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر واپس چلا گیا۔ اس آدمی سے میری شادی 8 سال پہلے ہوئی تھی، اور ہماری محبت کی شادی تھی، لیکن اس سے شادی کے بعد میری آنکھوں پر بندھی محبت کی پٹی اتر گئی۔ میرا شوہر بالکل بھی ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ ہر روز مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا، کیونکہ میرا اس سے شادی کرنے کا فیصلہ اب مجھے بالکل درست نہیں لگتا تھا۔ میرا شوہر ایک نمبر کا آوارہ تھا، وہ سارا دن نت نئی لڑکیوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا۔ ایک تو وہ میرا شوہر تھا، اور شوہر بھی وہ جس سے میں اپنی ماں کو زبردستی منا کر اس سے شادی کی تھی، اور اس کی حرکتوں اور عادتوں پر دن رات اس کے ساتھ جھگڑا کرتی، جس پر وہ مجھے بہت مارتا تھا، مگر اب اس کو برداشت کرنے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، اس لیے میں خاموشی سے صبر کے گھونٹ پی کر بیٹھی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور میری گود میں آگے پیچھے 2 بچے آ گئے۔ پہلی اولاد تو بیٹا تھا،
لیکن دوسری بار جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں جو سمجھوتے میں زندگی گزار رہی تھی پھر سے ٹکڑوں میں گر گئی۔ مجھے اپنے گزرے وقت پر افسوس ہونے لگا۔ میرا شوہر میرے ساتھ میرے معصوم بچوں کو بھی مارنے لگا تھا۔ میں اب سنجیدگی سے یہ سوچنے لگی تھی، میں نے اپنی زندگی میں اس شخص سے محبت کر کے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، لیکن میری اولاد کی زندگی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ گھر کا خرچ تو پہلے بھی میں نوکری کر کے چلا رہی تھی۔ مجھے اس شخص کے ساتھ رہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، مگر اب اس نے مجھے اور میرے بچوں کو زہر دینے کی کوشش کی تو تب میں نے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا اور پھر عدالت کے ذریعے میں نے اس سے خلا لے لی، مگر اس نے مجھے کہا تھا کہ میری زندگی برباد کر کے ہی رہے گا۔ اور پھر اس شخص نے مجھے اپنے دوست کی شادی پر دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کے دوست کی دلہن میری بہن ہے۔ اس نے اپنی پچھلی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس دلہے کے کان میں کہا کہ یہ گھر اور اس کی عورتیں بد کردار ہیں، ان کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایک باعزت اور غیرت مند انسان کے لیے ایسی جگہ رشتہ جوڑنا بہت شرم کی بات ہوتی ہے، اس لیے وہ غصے سے بارات خالی ہی واپس لے گیا۔ میری ماں اور میں جب دلہے کے گھر حقیقت جاننے کے لیے گئے تو میں نے وہاں اس شخص کو دیکھا اور میں پہچان گئی کہ بارات والے دن اسی آدمی نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا تاکہ ہم اسے پہچان نہ سکیں، اور ساری شرارت اسی آدمی کی ہے۔ میری ماں نے مجھے الزام دیا کیونکہ ماضی میں اپنی ماں کا دل بھی اس شخص کی وجہ سے ہی دکھا چکی تھی، لیکن اپنے باس کی مدد سے میں نے اس شخص کے دھوکہ دہی کے ثبوت اکٹھے کیے اور اسے عدالت کے ذریعے سزا دلوائی اور پھر دلہے کو بھی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ سارا مسئلہ سلجھ چکا تھا، اب کوئی پریشانی باقی نہیں تھی۔ دلہا وعدے کے مطابق دوسری بار بارات لے آیا اور میری بہن کو محبت اور عزت سے رخصت کر کے اپنی عزت بنا کر لے گیا۔ آج میری بہن نادیہ نے اپنے گھر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہے اور ہم سب اب بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔